शुरू अल्लाह के उस इस्म से जो रहमान भी है और रहीम भी। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, हमारी आज की ये वीडियो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा पर है। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वफा, कुर्बानी और ईसार का सबूत दिया। आप वो हस्ती हैं कि जो हदीस किस्सा में बयान करदा वाक़या किस्सा की ऐनी शाहिद हैं। इसके अलावा खानवादा इमामत की एतमाद याफ्ता ख़वातीन में आपका शुमार होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात आपसे नकल हुए हैं। आपसे मोहब्बत और उल्फत का ये आलम था कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और उनकी औलाद और उसी तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम की दीगर अज़वाज में से औलाद आपको माँ या अम्मा कहकर पुकारती थी। नाजरीन, कौले मशहूर के मुताबिक हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा का इसमें गरामी हिंद बिनते अबू उमैया बिन मुगीरा मखज़ूमी था, जबकि किताब इंसान कामिल की जिल्द 2 में आपका नाम रमला भी तहरीर किया गया है। अल्लामा सैयद मोहम्मद रज़ी मुज्तहिद ने अपनी किताब शहादत कुबरा की जिल्द अव्वल में तहरीर किया है कि हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हिजरत से 28 साल कबल हुई थी। हिजरत के वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अक़दस तकरीबन 52 बरस थी। लिहाजा आप रसूल अकरम से उम्र में 24 या 25 साल छोटी थीं। किताब हबीब किबरिया के 300 असहाब में आपके वालिद का नाम सहल या सुहेल तहरीर किया गया है, जबकि बाज ने हुज़ैफा भी तहरीर किया है। ये ज़ादुर राकिब के लक़ब से मशहूर थे और कबीला बनु मखज़ूम के रईस थे। इनकी दूसरी ज़ौजा आतिका बिनते आमिर बिन रबिया से हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई। ये वही आतिका हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफीज़ाद बहन थी। इस तरह रसूल अकरम की फुफी बर्रा बिनते अब्दुल मुत्तलिब हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा के पहले शौहर से उनकी सास थी, इसलिए कि हज़रत उम्मे सलमा के शौहर अबू सलमा बर्रा बिनते अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे और रसूल अल्लाह के फूफीज़ाद थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के इब्तदाई अय्याम में हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने साबका शौहर अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखज़ूमी के हमरा मक्का में इस्लाम कबूल किया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के कुफ़ार के मज़ालिम से तंग आकर दारे अरकम तशरीफ़ ले गए तो इससे पहले आप इस्लाम ला चुकी थीं। इन शौहर में से आपके सलमा नामी बेटे की वजह से आपकी कुन्नियत उम्मे सलमा कुतुब तारीख में ज़्यादा मशहूर हो गई और यही कुन्नियत उर्फ़ आम में आपका नाम तसव्वुर किया जाने लगा। हबशा की तरफ मुसलमानों की जाने वाली दोनों हिजरतों में हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा शरीक थीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुफिया तबलीग से लोग मुसलमान होते रहे, लेकिन जब सूरा अल-शुअरा की ये आयत नाजिल हुई कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को तबलीग कीजिए, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज़ो अकारिब को दावत दी, जिसे दावत जुल अशीरा कहा जाता है। इस पर कुफ़ार मक्का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग और इस्लाम से आगाह हुए और उन्होंने रसूल अकरम की शदीद मुखालिफत की, लेकिन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत के आगे किसी को सर उठाने की हिम्मत न थी। इसके बावजूद कुफ़ार मक्का को जब भी मौका मिलता वो मुसलमानों और रसूल अकरम को ईज़ा पहुँचाने का कोई मौका हाथ से जाने न देते। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया। हबशा की तरफ 2 हिजरतों पर हम अनकरीब इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में एक मुफस्सिल वीडियो पेश करेंगे और हबशा की हिजरत और वहाँ पेश आने वाले हालात हम बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़बानी ही आपको सुनाएंगे।
حبشہ میں آنے کے کچھ عرصے کے بعد حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی، جس کا نام دونوں میاں بیوی نے سلمہ رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حبشہ میں قیام کے دوران حضرت ام سلمہ کے ہاں سلمہ پیدا ہوئے، جبکہ ہجرت مدینہ کے بعد ان کے یہاں زینب، درہ اور عمر نامی بچوں کی ولادت ہوئی۔ حبشہ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا ہجرت مدینہ سے تھوڑا عرصہ پہلے مکہ واپس تشریف لے آئیں۔ پھر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ رسول اللہ نے مسلمانوں کو خفیہ طور پر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ دونوں میاں بیوی نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ میں جنگ بدر کے بعد ہجرت کے تیسرے سال شوال کی 15ویں تاریخ کو غزوہ احد پیش آیا۔ حضرت ابو سلمہ نے یہ جنگ نہایت دلاوری سے لڑی اور آپ کے بازو پر ایک زہریلا تیر لگنے سے زہر پورے جسم میں پھیل گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور بی بی ام سلمہ کی خدمت سے ابو سلمہ صحت مند ہو گئے۔ پھر 4 ہجری میں بنو اسد کا معرکہ پیش آیا۔ اس سے واپسی پر حضرت ابو سلمہ کے بازو کا زخم دوبارہ کھل گیا، جس سے آپ کی رحلت ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر نماز جنازہ پڑھائی اور 9 تکبیریں پڑھیں اور مدینہ میں ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے لیے یہ سانحہ بہت اندوہناک تھا۔ آپ اس قدر غمزدہ رہتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے آپ کے اس غم کو دور کرنے کی دعا فرمانا پڑی کہ اے اللہ، اس مصیبت میں ان کو صبر عطا فرما اور ان کی مصیبت کا اچھا بدلہ دے اور اس کو نیکی سے بدل دے جو اس سے اچھی ہو۔ ناظرین، اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اس واقعے کو 6 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح رسول اکرم سے ہو گیا۔ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں شیخ طوسی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے ام سلمہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا کہ اپنے لڑکے سلمہ کو حکم دے کہ آپ کی میرے ساتھ تزویج کر دے۔ تو حضرت ام سلمہ نے اپنے بیٹے کو وکیل کیا اور اس نے جناب ام سلمہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تزویج کر دی۔ کتاب طبقات ابن سعد کے مطابق یہ نکاح ہجرت کے 4تھے سال جمادی الثانی کے مہینے میں یا 20 شوال کو ہوا۔ حضرت ام سلمہ اپنا مختصر سا اثاثہ، جس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 40 درہم تھی، لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تشریف لے آئی۔ رسول اکرم نے ہجرت مدینہ کے بعد امہات المومنین کے لیے مختلف حجرے اور گھر بنوائے تھے۔ نکاح کے بعد رسول اللہ نے حضرت ام سلمہ کو اس گھر میں رکھا جہاں پہلے زینب بنت خزیمہ رہتی تھیں۔ جناب ام سلمہ سے شادی سے 2 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا اور گھر خالی تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد حضرت ام سلمہ کو ایک گھڑا ملا جس میں جو بھرے ہوئے تھے اور ایک چکی اور ایک ہانڈی تھی جس میں کچھ چربی جمی ہوئی تھی۔ بی بی نے جو پیسے اور چربی کے ساتھ دلیا پکایا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ شب عروسی ہمارا یہی کھانا تھا۔ کتاب مثالی خواتین میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نئی دلہن تھیں، مگر اس کے باوجود نکاح کے روز سے ہی گھر کا کام کاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، رسول اللہ سے شادی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 55 سال اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی عمر اقدس تقریباً 30 سال تھی۔ حضرت حسن بصری کی ماں خیرہ حضرت ام سلمہ کی باندی تھی۔ اسی طرح تاریخ میں حضرت ام سلمہ کے 4 غلاموں کا ذکر ملتا ہے جن کے نام شیبہ، صبیح، سفینہ اور ابو ریاح تھے۔ آپ امام حسین علیہ السلام سے شدید محبت کرتی تھیں، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن مدینہ میں جتنا گریہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ام سلمہ اتنا روئیں کہ بار بار بے ہوش ہو جاتی، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 80 سال تھی۔
ناظرین، یہ حضرت ام سلمہ ہی تھیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیشگی خبر دی تھی، اور ایک شیشی میں کربلا کی مٹی بھی عنایت کی تھی، اور فرمایا تھا کہ جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا فرزند کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ کتاب طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا تو مجھے بڑا دکھ اور صدمہ ہوا اور تکلیف ہوئی، کیونکہ لوگوں نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ وہ بے حد حسین و جمیل ہیں۔ آخرکار میں نے حسن تدبیر سے ان کو خوب غور سے دیکھا تو خدا کی قسم میں نے انہیں اس سے کہیں زیادہ حسین پایا کہ جتنا بیان کیا گیا تھا۔ میں نے اس کے بعد حضرت حفصہ سے بیان کیا کہ ام سلمہ تو حقیقت میں بے حد حسین ہے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی مشہور اور متفقہ علیہ احادیث کہ جن میں رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں کی راویہ حضرت ام سلمہ ہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سن 10 ہجری میں اپنے پہلے اور آخری حج کے لیے روانہ ہوئے تو دیگر ازواج کے ہمراہ ام سلمہ بھی تھیں۔ اس قافلے کی تعداد 1,40,000 تھی۔ حج کے بعد حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا مقام غدیر پر بھی موجود تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت علی کے لیے اعلان ولایت کی عینی شاہد بھی تھیں۔ واقعہ غدیر کی رودات بیان کرنے والے راویوں میں ایک حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں۔ حج سے واپسی پر جب رسول اکرم مدینہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت نے بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے گھر قیام کیا اور انہیں اپنی وفات سے بھی آگاہ کیا۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں 1 مہینہ قیام کرنے کے بعد رسول اللہ حضرت عائشہ کے گھر قیام پذیر ہوئے اور اسی حجرے میں دنیا سے رحلت اختیار کی۔ ناظرین، حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے یہ واقعہ بھی بیان فرمایا تھا کہ رسول اللہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت دوسروں کی نسبت میں سب سے زیادہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھی۔ پیغمبر اکرم حضرت علی پر جھک پڑے، ان سے چپکے راز کی باتیں اور سرگوشیاں کرنے لگے، اور اسی دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے حضرت علی ہی وہ شخص ہیں جو آخر وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا زیادہ تر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں رہا کرتی۔ ثقیفہ بنو سعدہ کی کارروائی کے بعد جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی ان میں بنی ہاشم اور کچھ اصحاب کے علاوہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے سابقہ شوہر کی اولاد بھی تھی۔ بعد کے ادوار میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنی مروان سے فدق لے کر بنی فاطمہ کو واپس کرنا چاہا تو لوگوں نے اعتراض کیا۔ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت علی، ام ایمن اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے گواہیاں لی تھی۔ کتاب جلاء العیون میں علامہ مجلسی نے تحریر کیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی شہادت کے وقت وصیت کی تھی کہ میری شہادت کی خبر سوائے حضرت ام سلمہ، ام ایمن، حضرت فضہ اور اسماء بنت امیس سلام اللہ علیہم کے علاوہ کسی اور عورت کو نہ دی جائے۔ ناظرین، اسی طرح جنگ جمل میں حضرت ام سلمہ نے حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جب جنگ جمل کی تحریک شروع ہوئی تو یہ حج کا موسم تھا۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ حج کے لیے مکہ میں تھیں۔ دوران حج حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کے قصاص کے لیے تحریک چلائی۔ پھر حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ کی حمایت لینے کے لیے ان کے پاس آئیں تو حضرت ام سلمہ نے انہیں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف خروج کرنے سے منع کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت علی علیہ السلام کے لیے فرامین سے آگاہ کیا۔ جب حضرت عائشہ نے جنگ جمل کے لیے کوچ کیا تو حضرت ام سلمہ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو خط لکھا اور انہیں حضرت عائشہ کے لشکر کے روانہ ہونے کی اطلاع دی۔
اور خط میں فرمایا کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ واضح حکم موجود نہ ہوتا کہ گھروں میں بیٹھی رہو تو میں اس وقت آپ کے ہمراہ آپ کے لشکر میں ہوتی، تاہم میں اپنے بیٹے عمر کو آپ کی خدمت میں روانہ کر رہی ہوں، جس بات کا آپ حکم دیں گے یہ اسے بجا لائے گا۔ پھر جناب ام سلمہ نے وہ خط اپنے بیٹے عمر کے حوالے کیا اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں مکہ سے مدینہ بھیج دیا، پھر پیچھے پیچھے خود بھی مدینہ تشریف لے آئیں۔ حضرت علی جب جنگ جمل پر جانے کے لیے مدینہ سے کوچ کرنے لگے تو تمام کتابیں اور وصیت نامے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے پاس رکھوا دیے، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ پھر کبھی واپس مدینہ نہیں آ سکیں گے، لہٰذا یہ تمام تبرکات حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے پاس رہے، جو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت ام سلمہ نے مدینہ واپس آنے پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیے تھے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے بصرہ کو فتح کیا تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے فرزند عمر کو، جو جناب امیر علیہ السلام کے لشکر کے میسرہ کے امیر تھے اور جناب امیر علیہ السلام انہیں بے حد چاہتے تھے، بحرین کا گورنر مقرر کر دیا، لیکن بعد میں جنگ صفین میں شمولیت کرنے کے لیے بحرین سے واپس بلوا لیا۔ عمر نے حضرت علی کے ہم رکاب جنگ صفین میں حصہ لیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب حاکم شام نے علی اور اولاد علی پر سب و شتم کی قبیح رسم کا آغاز کیا تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے حاکم شام کو خط تحریر کیا، جس میں حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے اور فرمایا کہ علی پر تبرہ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسا خدا اور رسول پر۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا مکہ میں تھی۔ شہادت کی خبر سنتے ہی مدینہ تشریف لے آئیں اور پھر واقعہ کربلا تک مدینہ میں ہی رہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب سن 60 ہجری میں مدینہ چھوڑ کر مکہ روانہ ہونے لگے تو اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے پاس چھوڑا۔ ام المومنین نے بھی امام حسین علیہ السلام کو کربلا جانے سے منع فرمایا۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا اور رسول اللہ کا اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ یاد دلایا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ام سلمہ نے بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کی تیمارداری ایک شفیق ماں کی طرح کی۔ جب اسیران آل محمد علیہ السلام کا قافلہ کربلا کے سانحے کے بعد قید و بند کی صحوبتیں اٹھاتا ہوا شام سے مدینہ واپس آیا تو امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور دیگر مخدرات عصمت نے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے گھر جا کر انہیں پرسہ پیش کیا۔ سن 63 ہجری میں جب یزید ملعون نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور 10,000 سے زائد حفاظ قرآن اور اصحاب رسول کو شہید کیا اور 10,000 سے زائد خواتین کی بے حرمتی کی تو اس حملے میں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی زینب کے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا گھر لوٹ لیا گیا اور یزیدی ام المومنین کا تمام سامان لوٹ کر چلتے بنے۔ اس واقعے میں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا امام زین العابدین کے ہمراہ تھیں، جو اس وقت اپنے ایک گاؤں میں مقیم تھے جس کا نام منبع تھا۔ جب حضرت امیر مختار نے خروج کیا اور تمام قاتلان حسین کو قتل کیا تو امیر مختار مدینہ تشریف لائے اور امام زین العابدین علیہ السلام سے ملے تو آپ نے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے بھی ملاقات کی۔ حضرت مختار نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے انجام سے جب حضرت ام سلمہ کو آگاہ کیا تو بی بی نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ وہ اندر سے خوشبو لائے اور جناب مختار کے سر اور داڑھی پر لگائے۔ ناظرین، سید ارتضیٰ عباس نقوی نے اپنی کتاب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا میں تحریر کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ کی وفات کب ہوئی اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن علامہ فوق حیدر بلگرامی نے صحیح تحقیق لکھی ہے کہ امیر مختار 64 ہجری میں مدینہ آئے تھے اور بی بی سے ملاقات کی تھی۔ اس حساب سے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی وفات کم از کم 64 ہجری میں 84 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی تربت اقدس کے بارے میں بھی 2 نظریات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جنت البقیع میں دفن ہیں
جبکہ کچھ کے مطابق شام میں آپ کا مزار ہے، اور مشہور یہی ہے کہ آپ کا مزار شام میں حلب کے مقام پر ہے، اور آپ کے ساتھ زوجہ رسول حضرت ام حبیبہ کا بھی مزار ہے۔ تاہم حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا شام کب اور کس کے ہمراہ اور کس سن میں تشریف لائیں، اس کے ذکر سے تاریخ خاموش ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ پہلے شوہر میں سے آپ کی 4 اولادیں تھیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آپ کی کوئی اولاد نہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔